अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, तर्जुमा कुरान का आपके तमाम वर्जन के एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करके देंगे, और ना सिर्फ सॉल्व करके देंगे बल्कि आपको याद भी करवाएंगे। ये इंशाल्लाह मेरी गारंटी है। और जो इस चैनल पे तैयारी करते हैं, जो नए आने वाले हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप आधी वीडियो ही देखेंगे तो आपको ये सारे एमसीक्यू याद होना शुरू हो जाएंगे। ये गारंटी है, और सुबह इंशाल्लाह पेपर में भी 100% यही आएंगे। तो बेटा आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे नए आए तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। और थैंक्स का कमेंट जब आप करते हैं, जब आपका पेपर अच्छा होता है और जब आपकी ये दुआएं निकलती हैं, तो बेटा ये मैं एक आपका जो है कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। अब देखिए, साइंस का पेपर सर आपकी वजह से अच्छा हुआ है सर, मे यू लिव लॉन्ग सर, थैंक यू। आप आज रात को ही आपके साइंस के सब पेपर देखें, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। मतलब ये देखिए बेटा, जब आप ये कमेंट्स करते हैं ना, और हाँ मैं ये नहीं कहता मेरी तारीफ़ करें, तारीफ़ तो वो नज़र खुद ही आ जाएगी जब आप पेपर में जाएंगे और सारा पेपर आता है और मैं समझाता भी हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे में कोई कमी कजी है वो भी आप बताएं, तो बेटा कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अगर थैंक्स बनता है तो आप थैंक्स भी कर दिया करें। और आप ये चैनल की जो है ये मेरी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, आपके सामने है। मतलब हर एक कोई एक मेरा एक बच्चा भी ये नहीं कहता कि सर एक क्वेश्चन आपका उधर से नहीं आया। तो मतलब मैं सारे के सारे वर्जन पे काम करता हूँ और समझा के देता हूँ। और बेटा ये ऑब्जेक्टिव की वीडियो है, ठीक है, तो मेरे सब्जेक्टिव की भी वीडियो होती है, ऑब्जेक्टिव की, दोनों करोगे इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी होगी। चले जी शुरू करते हैं। जी बेटा, वर्जन 1 क्वेश्चन 1 है हमारे पास। क़यामत के दिन लोग खौफ की वजह से बैठे होंगे, घुटनों के बल बैठे होंगे। खौफ की वजह से, जैसे हम नमाज में नहीं बैठते घुटनों के बल। सवाल नंबर 2 है, कोहे तूर का कोहे सीना के अलावा एक और नाम है जबले मूसा। यानी ये कोहे तूर या कोहे सीना, जो तूर का पहाड़ था, ये वो पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने जाते थे, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया, जबले मूसा, कोहे तूर, कोहे सीना। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, असहाबुल मैमना किसे कहते हैं? तो असहाबुल मैमना दाएं हाथ वाले, ठीक है, असहाबुल मैमना दाएं हाथ वाले। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, हदीस मुबारका की रोशनी में वो सूरत जो अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी, वो सूरत है सूरह मलक। तो इसलिए कहा जाता है कि सूरह मलक की बार बार तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि सूरह मलक अपने पढ़ने वालों की क़यामत के दिन सिफारिश करेगी कि अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे। तो सूरह मलक जो है ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, सूरह मारिज में फरिश्तों की सीढ़ी कहा गया है, ये आसमानों को कहा गया बेटा, ठीक है। फरिश्तों की सीढ़ी किसको कहा गया है? आसमान को, कि ये आसमान जो है ये फरिश्तों की सीढ़ियाँ हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, अल मुज़म्मिल इसमें मुबारक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल भी है उनका नाम, ठीक है। तो मुज़म्मिल किन का नाम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, सूरतुल मुरसलात में कस्में खाई गई हैं। बेटा सूरह मुरसलात में ना हवाओं की कस्में खाई गई हैं, ठीक है। ये आप आगे जाके रिपीट होंगे, आपको खुद याद होना शुरू हो जाएंगे। तो सूरह मुरसलात में किसकी कस्में खाई गई हैं? हवाओं की। जेल से रिहाई के बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क्या बनाया? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया था, ठीक है। अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दा को ज़िंदा करना मौजज़ा है, तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करते थे, अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को ज़िंदा कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये मौजज़ा किसका है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। सवाल नंबर 10 है हमारे पास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया गया, ये किसने बनाया था? यहूदियों ने बनाया था, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा किसने बनाया? यहूदियों ने। नेक्स्ट वर्जन है हमारे पास, सूरह ज़खरफ के मुताबिक क़यामत के दिन वही रिश्ता फ़ायदा देगा जिसकी बुनियाद होगी ईमान व तकवा पे। कोहे तूर का कोहे सीना के अलावा एक और नाम भी है जबले मूसा। 5 नाफरमान कौमों का जिक्र किया गया है सूरह कमर में। सूरह कलम के मुताबिक बाग वालों का बाग तबाह हो गया था कंजूसी की वजह से। क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से निकलकर जमा होंगे मैदान हशर में। तहज्जुद की नमाज का जिक्र किया गया है सूरह मुज़म्मिल में।
یہ نیا ہے، اس میں باقی سارے وہی ہیں۔ سورہ مزمل میں تہجد کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بہترین واقعہ قرار دیا گیا ہے سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی دور ہے مشکلات میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی گواہی دی شیر خارگی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس ورژن ہے سورہ قاف کی تعلیمات کے مطابق جہنم میں ڈالے جانے کا سبب ہے شرک۔ سورہ نجم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے رب کی بندگی میں۔ اصحاب المیمنہ ہے دائیں ہاتھ والے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ سورج جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی سورہ ملک۔ سورہ جن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا آگ سے۔ بیٹا یہ نئے والا MCQs ہے کہ جنوں کو پیدا کیا ہے آگ سے، انسانوں کو پیدا کیا ہے مٹی سے، ٹھیک ہے۔ جنوں کو کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے۔ سورہ المزمل کن کا اس میں مبارک ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوال نمبر 7 ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اپنے بھائیوں سے سلوک کیا، ان کی مہمان نوازی کی تھی، ٹھیک ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کنویں میں ڈال دیا تھا تو مصر کا قافلہ ان کو لے گئے، پھر وہ جیل میں رہے، پھر وہ بادشاہ تک بن گئے، تو تب جا کے ان کے بھائی وہاں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ بھلا کے ان کی مہمان نوازی کی تھی۔ سوال نمبر 8 ہے سورہ یوسف کی تعلیمات کے مطابق برا سلوک کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے معاف کرنے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ظلم پر جو رویہ اپنایا اسے ہمیں سبق ملتا ہے استقامت کا۔ سوال نمبر 10 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی گواہی دی تھی کہاں پہ؟ شیر خارگی میں، بچپن میں، ٹھیک ہے، جب دودھ پیتے بچے تھے۔ سورہ کاف کی تعلیمات کے مطابق جہنم میں ڈالے جانے کا شرک۔ سورہ زاریات کے مطابق جنہوں نے اس کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت۔ عروس القرآن، قرآن کی دلہن کہا گیا ہے سورہ رحمان کو، ٹھیک ہے۔ عروس القرآن کسے کہا گیا؟ سورہ رحمان کو، یہ نیا ہے۔ سورۃ الملک کے مطابق دنیا کی زندگی کا مقصد ہے امتحان۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر جمع ہوں گے میدان حشر میں۔ تہجد کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے سورہ مزمل میں۔ سورہ دار کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی دور بھرا پڑا ہے مشکلات سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے مسیح۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے شیر خارگی میں حکیمانہ کلام سن کر ہو گئے حیران۔ اس کے بعد نیکسٹ ورژن ہے ہمارے پاس سورہ قاف کی تعلیمات کے مطابق جہنم میں ڈالے جانے کا سبب ہے شرک۔ سورہ زاریات کے مطابق جنوں انس کی تخلیق ہے عبادت۔ عروس القرآن کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ صورت بار بار جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی سورہ ملک۔ سورۃ المعارج میں فرشتوں کی سیڑھی کہا گیا ہے آسمان کو۔ تہجد کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے سورہ مزمل میں۔ قرآن مجید میں بہترین واقعہ قرار دیا گیا ہے کس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سورہ یوسف کی تعلیمات کے مطابق برا سلوک کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے معاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور ابن مریم کنیت ہے، اب یہ والا نیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابن مریم کے بیٹے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدر کا نام مریم تھا، تو ابن مریم کن کی کنیت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس ورژن ہے سوال نمبر 1۔ قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے بیٹھے ہوں گے، کیسے بیٹھے ہوں گے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس سورہ نجم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے رب کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، رب کی عبادت میں، رب کی بندگی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے۔ سورہ معارج میں اہل جنت کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل جنت کی ایک صفت کیا بتائی ہے سورہ معارج میں؟ کہ یہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ سورہ معارج میں فرشتوں کی سیڑھی کہا گیا ہے کس کو؟ آسمان کو۔ سورہ مدثر کے مطابق لوگ دوزخ جانے کا سبب بتائیں گے۔ اچھا بیٹا جو سورہ مدثر میں ہے وہ یہ کہ نماز نہ پڑھنا۔ سورہ مدثر میں لوگ کیا بتائیں گے دوزخ میں جانے کا سبب؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم دوزخ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہمارے پاس سورہ مرسلات میں قسمیں کھائی گئی ہیں ہواؤں کی۔ سوال نمبر 8 ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی دور بھرا ہوا ہے کس سے؟
مشکلات سے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ابتدائی وقت ہے وہ مشکلات سے بھرا ہوا تھا. وہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر جیل کاٹی، تو مشکلات سے بھرا ہوا دور ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. اچھا بیٹا، یہ نا گود میں ہی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دودھ شیر خارگی مطلب بچہ، دودھ پیتا بچہ. تو جب حضرت مریم پہ الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں جب وہ دودھ پیتے تھے اللہ کے حکم سے گواہی دی کہ اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی اور بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 1. سورہ زخرف کے مطابق قیامت کے دن وہی رشتہ فائدہ دے گا جس کی بنیاد ہوگی ایمان و تقوی پہ. ٹھیک ہے. مطلب جو ایمان والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا، ورنہ جی یہ میرے بڑے بھائی یہ ہے نہیں، یہ رشتہ داری پہ نہیں، مال و دولت والا رشتہ بھی نہیں. کون سا رشتہ کام آئے گا؟ ایمان و تقوی والا. سورہ زاریات کے مطابق جن و انس کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو عبادت کے لیے 5 نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ بیٹا سورہ قمر میں 5 نافرمانوں کا ذکر کیا گیا ہے. کس میں؟ 5 نافرمان قوموں کا سورہ قمر. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. سورہ قلم کے مطابق باغ والوں کا باغ تباہ ہو گیا. اچھا بیٹا، وہ کنجوس تھے. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، غریبوں کو نہیں دیتے تھے، تو اس لیے ان کا باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا کنجوسی کی وجہ سے. سورہ نوح کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کی کہ آپ استغفار کریں. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کس چیز کی تبلیغ کی، تلقین کی؟ استغفار کی. قیامت کے واقع ہونے کا دلائل کا بیان ہے. قیامہ سے لفظ قیامت سے یاد آپ رکھ لینا کہ قیامت کے واقع ہونے کا دلیل کس میں بتائی گئی ہے؟ سورہ قیامہ میں. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس. سورہ مرسلات میں قسمیں کھائی گئی ہیں ہواؤں کی. یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. سورہ یوسف کی تعلیمات کے مطابق برا سلوک کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. بھئی جو برا سلوک کرے اسے آپ معاف کر دو. ٹھیک ہے. یہ سورہ یوسف کی تعلیمات ہیں. جو برا سلوک کرے اسے معاف کر دو. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن آپ نے انہیں معاف فرما دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ظلم پر جو رویہ اپنایا، اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم استقامت دکھائیں، بہادری دکھائیں، ڈٹے رہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ظلم پر جو رویہ اپنایا وہ کیا ہے؟ استقامت کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. یہ کس نے بنایا تھا؟ یہودیوں نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ ہمارا ورژن ہے. قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے بیٹھے ہوں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. سورہ زاریات کی تعلیمات کی روشنی میں گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے سلام سے. ویسے مطلب یہ ہمیں ویسے بھی یاد رہے گا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بھئی آپ سلام کرو، پہلے سلام کرو پھر بات کرو. تو سورہ زاریات کی تعلیمات کی روشنی میں گفتگو کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے سورہ قمر میں بار بار نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے. آپ قرآن مجید سے بار بار نصیحت حاصل کریں. کہاں سے نصیحت حاصل کریں؟ قرآن مجید سے. تو سورہ قمر میں بار بار نصیحت حاصل کرنے کی دعوت قرآن مجید سے. ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ سورت جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی، سورہ ملک. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر جمع ہوں گے، میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سورہ مدثر کے مطابق لوگ دوزخ میں جانے کا سبب بنیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے وہ دوزخ میں چلے گئے. قرآن مجید میں بہترین واقعہ قرار دیا گیا ہے. اچھا بیٹا، حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان ہوا ہے، پوری ایک سورت ہے. تو سورہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ قرار دیا گیا ہے. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ قرار دیا کیونکہ آپ اتنے خوبصورت تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو اس لیے جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے سمجھا یہ تو فرشتہ ہیں. تو کس وجہ سے؟ خوبصورتی کی وجہ سے.
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے مسیح بھی، مسیحی برادری وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے شیر خارگی میں یعنی بچپن میں دودھ پیتے بچے میں حکیمانہ کلام سن کر وہ جو انہوں نے گود میں بہت گہری گہری باتیں کی تھی، میں اللہ کا بندہ، میں مطلب یہ پوری ایک قرآن میں سورہ مریم میں یہ ساری ڈیٹیل ہے، تو اتنی حکیمانہ بات کر کے جب دیکھا لوگوں نے کہ یہ گود میں بچہ بول رہا ہے تو بہت حیران ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، یہ ایم سی کیوز کی ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں، اب تو میں تھوڑی جلدی جلدی بناتا ہوں، تو آپ نا ایک بار اور سنا کرو، صبح کے ٹائم بھی ایک بار جانے سے پہلے اس کو چاہے سپیڈ 2 کی سپیڈ کر کے دیکھ لیا کرو، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز بھی آپ کے 100% ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایم سی کیوز بیٹا 2 بار سنا کرو۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 1، سورہ کاف کی تعلیمات کے مطابق جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ بیٹا سورہ کاف کے مطابق شرک جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ کاف کے مطابق شرک جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گا۔ کوہ طور کوہ سینا کا جبل موسیٰ بھی نام ہے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ سے کلام کرنے جاتے تھے، تو اس کوہ طور یعنی اس پہاڑ کو جبل موسیٰ، موسیٰ کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب میمنہ کا دائیں ہاتھ والے۔ سورہ الملک کے مطابق دنیا کی زندگی کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے جی زندگی کا مقصد؟ زندگی کا مقصد ہے جناب کہ آپ دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ ملک کے مطابق دنیا کی زندگی کا کیا مقصد ہے کہ آپ امتحان کے لیے آئے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر جمع ہوں گے، تو بیٹا قیامت کے دن لوگ حشر میں جمع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ مزمل میں المزمل کس کا نام ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ کا نام اسم مبارک ہے، تو سورہ مزمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ قرآن مجید میں بہترین واقعہ قرار دیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی دور بھرا ہوا ہے مشکلات سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ظلم پر جو رویہ اپنایا، اسے ہمیں سبق ملتا ہے استقامت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی، شیر خارگی میں بچپن میں گود میں بچے تھے دودھ پیتے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس لاسٹ ورژن ہے سورہ زخرف کے مطابق قیامت کے دن وہی رشتہ فائدہ دے گا جو ایمان و تقوی پر ہوگا۔ سورہ زاریات کے مطابق جن و انسان کی ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ 5 نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ قمر میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ریپیٹ ہونا شروع ہو گیا اور ہوپ فلی آپ کو یاد بھی ہونا شروع ہو گئے ہوں گے۔ سورہ ملک کے مطابق دنیا کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم زندگی میں جو ہے دنیا میں آئے ہیں امتحان کے لیے۔ سورہ نوح کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس کی تلقین کی تھی؟ استغفار کی تلقین کی تھی۔ قیامت کے واقع ہونے کا دلائل سورہ قیامہ میں ہے۔ سورہ دہر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے جی؟ امتحان کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر بھی لکھا ہوا امتحان۔ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک امتحان ہے۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ قرار دیا ہے خوبصورتی کی وجہ سے، کہ آپ خوبصورت بہت زیادہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا یہودیوں نے۔ یہ لے بیٹا تمام کے تمام ورژن کے ایم سی کیوز آپ کے ڈن ہو چکے ہیں، اور اب صبح جو اسکول میں آپ کے انہی میں سے کوئی نہ کوئی ورژن ہوگا بیٹا، انشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے، تو امید ہے ایک بھی ایم سی کیوز آپ کا غلط نہیں ہوگا۔ اور صبح جب آپ ٹک لگا رہے ہیں اور آپ کے سارے صحیح ہوتے جائیں تو میرے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔